आपके पास से सेट हुआ नहीं देने का देख लेना फोन में देखा मेरा ना फोन में देखा बड़ा भाई अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आज की पूरी दिन की मुबारकबाद पेश करना है। सलावत अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, आज का ये मुबारक दिन और जो इसकी रात गुजरी है वो मुबारक शब हम लोगों को नसीब हुई, हम नसीब हैं। इसीलिए रिवायत में बयान है कि शब ईद और रोज़े ईद का ज़्यादा से ज़्यादा खुशी मनाने का अहतमाम करें और इबादत करने का अहतमाम करें, क्योंकि ये वो दिन है कि जो अल्लाह ने हमें रमज़ान के रोज़ों के बदले तोहफे में दिया, और ये ऐसा तोहफ़ा है कि जिसकी बरकत से हम इल्म से भी सरफराज होते हैं और अपने माल और दौलत में इजाफे के लिए भी हकदार हैं। लेकिन साथ के साथ हमारा खुलूस और सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए हमें हर काम करना है, चाहे वो नमाज हो या रोज़ा हो या आज के दिन की खुशी हो। सिर्फ खुशी मना लेना ईद के नाम से काफ़ी नहीं है, क्योंकि खुशी तो हम अपने तकरीबात में भी मनाते हैं, जिस तरीके से हम शादियाँ वगैरह करते हैं या और घर में खुशी के फ़राज़ अंजाम देते हैं, उसमें भी खुशी मनाते हैं। लेकिन जो इस्लाम ने या जो अल्लाह ने हमारे लिए मखसूस दिन मखसूस रोज़ रखे हैं, उनकी खुशियाँ एक अलग ही अहम मकाम रखती हैं और अलग फजीलत के हामिल हैं। इसलिए हमारे मौला हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो रोज़ कि जिस दिन इंसान कोई गुनाह ना करे उस रोज़ को ईद का करार हो। यानी दिन में अगर कोई गुनाह ना करे तो वो भी ईद का दिन करार हो। हमने ये हदीस ब्लैक बोर्ड पर भी लिखी है, तो इसका मफ़हूम, इसका मतलब, इसका मायना आप खुद एहसास कर सकते हैं, खुद तसव्वुर कर सकते हैं कि मौला क्या फरमाना चाहते हैं और क्या हमें मैसेज या क्या हमें हिदायत देना चाहते हैं। क्योंकि आज के इस पुरअशोक माहौल में और इस दुनिया में, आज के दौर में इतने गुनाह सरजद होते हैं इंसान से कि इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। क्योंकि इंसान गुनाह करते वक्त वो ये नहीं सोचता कि आखिरत में मेरा हाल क्या होगा या दुनिया में मुझे किस तरीके से अल्लाह सज़ा भी दे सकता है और मेरा इम्तिहान भी ले सकता है। लेकिन गुनाह करते वक्त दूसरों की दिगादारी करना, माँ बाप का दिल दुखाना, आपस में रिश्तेदारी में तल्खियाँ पैदा करना और उसके साथ साथ उनसे रिश्तेदारों से क़त्ल ताल्लुक़ कर लेना, ये सबसे बड़ा गुनाह कबीरा है। क्योंकि अगर हम भाई या बहन या माँ बाप या रिश्तेदार, किसी भी रिश्तेदार के साथ अगर हम क़त्ल ताल्लुक़ करते हैं तो उसका सबसे बड़ा गुनाह है और उसकी सबसे बड़ी सज़ा हमें रोज़ महशर मिलेगी। इसलिए ईद के दिन गले मिलने का यानी मुआनक़ा करना
کا کیا ثواب رکھا گیا ہے، کیوں اہم ہے؟ مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا یعنی گلے ملنا ایک دوسرے سے مومن سے، اسی لیے رکھا گیا ہے کہ جو اس کے دل کی کینہ ہے، کیونکہ گلے ملنے سے دل کی کینہ دور ہوتی ہے، حسد دور ہوتا ہے، مصافحہ کرنے سے دل کشادہ ہوتا ہے، جس سے کہ آپس میں میل محبت بڑھے۔ لیکن کبھی کبھی اللہ ان باتوں کا بھی ہمارا امتحان لیتا ہے، جو آج کے دور میں ہم اس امتحان سے گزر رہے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں لیکن اس اہتمام سے نہیں کر پا رہے کہ جس طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ حکومت کا بھی یہ فیصلہ ہے کہ لوگ زیادہ جمع نہ ہوں۔ خدا شرعی حکم بھی یہ ہے کہ جو حکومت کہتی ہے اس پر ہمیں عمل کرنا واجب ہے، لیکن جو مخصوص طریقے سے ہماری حکومت نے ہمیں اجازت دے رکھی ہے کہ 50-60 کے لگ بھگ آدمی جمع ہو سکتے ہیں، تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دور میں ہمیں اللہ نے اس امتحان سے گزارا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، یعنی اپنے اپنے گھر میں ادا کرنے کا حکم ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے مصافحہ کرنے کا حکم ہے، سنت ہے، لیکن وہ بھی ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے جہاں اسلام کا جو حکم ہو ہمیں اس کو ماننا پڑے گا، ورنہ تو کسی بھی اعتبار سے اگر ہم اسلام کے مخالف چلیں گے تو ہماری کوئی بھی عبادت قبول نہیں، کوئی ایسا ارکان قبول نہیں جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو۔ ہم چاہیں کہ 2 رکعت نماز کی جگہ اگر ہم 10 رکعت اللہ کی نماز پڑھیں تو زیادہ اللہ خوش ہوگا، لیکن نہیں، حکم صرف نماز فجر کا حکم 2 رکعت کا ہے تو 2 رکعت ہی ادا کرنا واجب ہے۔ اس کے علاوہ آپ 1000 رکعت ادا کر لیں گے لیکن اس کا کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ اگر ہم واجبات کی نیت سے کریں گے تو حرام کے مترادف ہے، یعنی حرام کے نزدیک پہنچ جائیں گے، حرام ہے یعنی گناہ ہے کہ 2 رکعت کی جگہ اگر ہم 4 رکعت نماز واجب صبح کی پڑھیں تو حرام ہے، گناہ ہے۔ مغرب کی 3 کی جگہ 5 پڑھ لیں، گناہ ہے، یا مغرب کی ظہر کے وقت پڑھ لیں، گناہ ہے، باطل ہے، نماز نہیں ہوگی۔ ظہر کی عشاء کے وقت پڑھیں، نماز باطل ہے۔ تو یہ ارکان جو ہے ہمیں اسی اعتبار سے ادا کرنے ہیں جس طریقے سے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، یا ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام یہ حکم دیا ہے۔ آج کی 2 عبادتیں مخصوص ہیں جو آپ کو پہلے بھی ذکر کر چکے، ہم رات بھی ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ نماز عید اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جان و مال کی زکوٰۃ یعنی فطرہ۔ تو اس کا اہم مسئلہ ہم نے رات بھی بتایا تھا کہ فطرہ ہر مومن پر واجب ہے، اور اس کے گھر میں جتنے بھی اہل و عیال ہیں ان کا سب کا واجب ہے، چاہے 1 گھنٹہ پہلے کوئی بچہ گھر میں پیدا ہوا ہو اس کا بھی فطرہ واجب ہے۔ اور اکثر کر کے دیکھا گیا، ہم رات بھی یہ بتائے تھے کہ لوگ یہ شک کرتے ہیں یا یہ غلط فہمیاں ہیں کہ گھر میں اگر مہمان آ جائے تو اسے ہم کھانا یا پانی بھی نہیں پوچھیں، پانی کو بھی نہیں پوچھیں۔ کیا ہم اسلام کے دائرے میں یا ادب کے دائرے میں یہ ہمیں زیبا دیتا ہے؟ بالکل نہیں۔ دیکھیں مسئلہ جو ہے، مسئلہ ہمارے مراجع کرام نے یا اسلام نے جو بتایا ہے وہ صرف اس مہمان کا ہے جو چاند دیکھنے سے پہلے ہمارے گھر میں داخل ہو اور چاند دیکھنے کے بعد کھانا کھا کر ہمارے گھر میں رات گزارے، اسے مہمان شمار کریں گے۔ اس کے علاوہ کتنے بھی مہمان آ جائیں یا کتنے بھی فقراء آ جائیں، کتنے بھی بھوکے پیاسے آ جائیں، ان کو کھلانا اور پلانا ہمارا فرض ہے۔ ورنہ تو اگر گھر پر کوئی مہمان نہ آنے کے بعد کوئی ایسا فرد آتا ہے جو کہے کہ میں بہت بھوکا یا پیاسا ہوں، اور ہم ان شک کے اعتبار سے کہ ہم پر فطرہ واجب ہو جائے گا اور ہم اسے پانی بھی نہ پوچھیں یا کھانا بھی نہیں کھلائیں، تو وہ ادب کے خلاف ہے۔ اور کچھ مجبوریاں ایسی ہو جاتی ہیں کہ کسی کے پاس رکنے کی جگہ نہیں ہے اور وہ مہمان ہمارے گھر رکنا چاہتا ہے، اور ہم اس خوف سے کہ فطرہ واجب ہو جائے، تو کیا یہ بھی ادب کے دائرے میں آتا ہے؟ یہ بھی نہیں آتا، کیونکہ ہمیں اسے مہمان بنا لینا چاہیے، اور اگر ہم اس کا فطرہ ادا کر بھی دیں گے 150 روپے تو کوئی ہم پر بوجھ نہیں پڑے گا، یا ہماری دولت میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی۔ ہمیں اس کو مہمان بنانا چاہیے اور بخلوص اسے
اپنے گھر میں داخل کر کر اس کی مہمان نوازی کریں اور اسے میں کوئی مالی امداد میں یعنی کمی نہیں آتی۔ اس کے علاوہ صبح کی نماز سے لے کر یعنی نماز فجر سے لے کر اور نماز ظہر تک آپ زیادہ سے زیادہ ان تکبیروں کا استعمال کریں تو آپ کو اللہ کی خوشنودی حاصل اور زیادہ سے زیادہ ثواب آپ کو ملے گا۔ اس میں بیان ہے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر علی ما ہدانا ولہ الشکر علی ما اولانا۔ یہ تکبیریں جتنی آپ دہرائیں گے جتنا آپ ورد کریں گے اتنا آپ کو ثواب ملے گا۔ ایک ثواب تو دوستو آج کے دن تمام ائمہ کا یہ حکم اور یہ ہدایت ہے اور یہ ہمیں درس ہے کہ آج کے دن جتنی بھی ہم نیکیاں کر لیں وہ کم ہیں، اسی لیے زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادت میں دن گزارنا چاہیے اور نیک کاموں میں دن گزارنا چاہیے، نہ کہ لو و لعاب میں اور دنیاوی آرائش میں ہم دن گزاریں۔ بہت سے لوگ پہلے دین سنتے تھے اور ابھی بھی شاید نوجوان یا بچے اس میں شامل ہو جاتے ہیں کہ بہت سے لوگ خاص عید کے دن فلم دیکھتے ہیں یا بہت سے لوگ ایسی خوشیاں مناتے ہیں کہ ڈی جے بھی بجائیں گے اور اس پر ڈانس بھی کریں گے۔ معاذ اللہ یہ بالکل ڈانس تو بالکل حرام یا گانا سننا بالکل حرام ہے۔ اسی لیے یعنی 13 رجب یا 18 ذی الحجہ یعنی عید غدیر یا مولا علی کی پیدائش کے دن جو لوگ یہ کہہ کر خوشیاں مناتے ہیں کہ آج مولا علی کا دن ہے، آج ہم ڈانس بھی کریں گے اور گانا بھی گائیں گے، تو ان کا لعنت ہے اور ایسے لوگوں پر ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ گانا اور گانا سننا بھی حرام اور دیکھنا بھی حرام۔ اسی لیے گانے کی دھن میں اگر ہم خدا نخواستہ نوا کہیں گے تو وہ بھی حرام ہو جائے گا اور اس کا ثواب کی جگہ گناہ ملے گا۔ اسی طرح سے سید ابن طاؤس فرماتے ہیں کہ اس روز کھیل کود میں بیکار نہ کریں، یعنی ہم ایسے ارکان نہ کریں جس سے کہ ہمارا یہ دن ضائع ہو جائے، صرف اور صرف ہم اپنے اعمال کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنا کر اللہ کے حضور میں پیش کریں، کیونکہ ہماری یہ نمازیں ہماری یہ عبادت کیا معلوم کہ قبول ہوئی یا نہ ہوئی۔ ہم کتنے بھی اہتمام سے کتنے بھی خضوع و خشوع سے کتنے بھی خلوص سے عبادت کر لیں، لیکن کیا ہم یہ عقیدہ یا اعتبار یا بھروسہ کر سکتے ہیں اللہ سے کہ ہماری یہ عبادتیں قبول ہو گئی؟ کیونکہ نہ جانے کتنی کتنی خامیاں ہم میں پائی جاتی ہیں اور ہم وہ خلوص سے عبادت نہیں کر پاتے جو ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام نے کی، کیونکہ ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام ائمہ کرام اب اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے چوتھے امام زین العابدین ان کا نام ہی عابد اور سجاد پڑ چکا تھا، یعنی لقب انہیں عابد اور سجاد کے نام سے پکارنے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے مولا نے سجدے بھی اتنے ہی کیے اور عبادت بھی کی، تو کیا ہم ان کی عبادت کے برابر کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں کر سکتے۔ پھر بھی ہمارے ائمہ اللہ سے رو رو کر دعا کرتے ہیں کہ ہماری عبادت کو قبول کر، اور استغفار کی تسبیح زیادہ سے زیادہ ہمارے ائمہ کرام پڑھا کرتے تھے، ورد کرتے تھے، کیونکہ استغفار کرنا یعنی اللہ سے توبہ کی دعا کرنا۔ تو جب ہمارے ائمہ کرام اتنے اللہ کے محبوب اور اتنے قریب ہیں کہ کوئی یعنی حد نہیں ہے، لیکن پھر بھی استغفار کرنا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اپنی عبادت کو بہت کمتر سمجھنا اور اللہ کے حضور میں یہی پیش کرنا کہ ہم نے تیری عبادت کا وہ حق ادا نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے آگے یہ جناب ابن طاؤس فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنی عبادت پر اتنا بھروسہ ہے کہ اللہ نے ہماری عبادت قبول کر لی، تو اللہ کا شکرانہ ادا کرو اور شکرانے کی نماز ادا کرو۔ اور اگر آپ کو یہ دل میں یعنی خیال ہے یا وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری عبادت قبول ہوئی یا نہ ہوئی، تو پھر اللہ سے توبہ کرو اور استغفار کرو۔
کہ یا اللہ ہماری آگے کی عبادت کو قبول فرما اور جو ہم سے گناہ ہو گئے سرزد ہو گئے انہیں معاف فرما. اسی لیے آگے ہے کہ اللہ نے توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے رکھے ہیں. جو آپ کا بھی ماہ مبارک رمضان گزرا ہے اس میں تمام توبہ کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ شیطان کو قید کر دیتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے. اور ہر وقت فرشتوں کی نور کی بارش ہوتی رہتی ہے اور رحمت کی بارش ہوتی رہتی ہے اور یہی ندا آتی ہے کہ ہے کوئی جو اللہ سے اپنی مغفرت چاہے, ہے کوئی جو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے یا اپنی حاجتوں کو پورا کرانا چاہے. تو ہمیں اسی لیے رمضان المبارک میں عبادت کا حکم دیا گیا ہے اور قرآن کی تلاوت کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے. قرآن کے سلسلے میں ایک اور بات کہتے چلے کہ بہت سے لوگ اور اکثر کر کے خواتین میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے رمضان میں قرآن شروع کر دیا تو ہمیں قرآن جو ہے مکمل کرنا واجب ہو گیا, یا اگر ہم رمضان کے اندر قرآن مکمل نہیں کریں گے تو ہمیں گناہ ہوگا اور ہم پہ بلائیں نازل ہوں گی یا ہم بیمار پڑ جائیں گے. اس طریقے سے بہت سے خیالات آتے ہیں, لیکن یہ بالکل غلط ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرنا اتنا ثواب ہے کہ عام دنوں میں کہ آپ ایک قرآن ختم کریں. تو اسی لیے حکم ہے کہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں. ہاں اگر آپ قرآن ختم کر لیتے ہیں تو آپ کو اس پورے قرآن کا جتنی بھی آیتیں ہیں یعنی 6666 آیتوں کا ثواب ہر آیت کے برابر ایک قرآن کا ثواب آپ کو ملے گا. صلوات کیجیے. تو اس میں آپ یہ تصور کریں کہ ہمیں اللہ نے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا کتنا اجر رکھا ہے اور کہتے ہیں کہ حج پر جائیں تو واجب ہے اور حج کرنے کے بعد انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے مادر شکم سے ابھی ابھی پیدا ہوا, یعنی اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے سارے گناہ معاف کرنے کے بعد پھر وہ نئے طریقے سے اپنی زندگی گزار سکتا ہے. لیکن نئے طریقے سے کس طریقے سے, اس طریقے سے نہیں کہ آج تو حج کر کے آیا اور مہینہ 15 دن وہ نمازی بھی بنا اور پرہیزگار بھی بنا اور اس نے بہت سی نیکیاں بھی کی اور ہر گناہ سے بچا, لیکن ایک مہینے کے بعد اس نے اس طریقے سے گناہ کرنے شروع کر دیے کہ شاید وہ پہلے بھی اتنے گناہ نہیں کرتا, یعنی اس کا مطلب حاجی سے فاجی بن گیا. تو اب کیا ہوگا, کیا ہمارے جو پچھلے گناہ حج کرنے کے بعد معاف ہو گئے تھے تو کیا وہ معاف ہو چکے اور اب آگے جو گناہ ہم کریں گے تو کیا صرف انہی کی سزا ملے گی یا پچھلے گناہوں کی بھی سزا ملے گی؟ یہ بھی ایک سوال اہم ہے. یعنی توبہ کرنے کے بعد ہم چاہیں کہ ہمارے جتنے بھی گناہ پچھلے تھے وہ معاف ہو چکے, اب اگر آگے ہم گناہ کرتے ہیں تو صرف ہمیں ان گناہوں کی سزا ملے گی, اس کے علاوہ ہمیں گناہوں کی سزا نہیں ملے گی. نہیں, یہ ہماری غلط فہمی ہے کیونکہ اگر آج ہم یہ اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور عہد کرتے ہیں کہ ہم آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے اور اب سے پہلے جتنے بھی گناہ کیے اللہ ہمارے معاف فرما دے, تو اللہ معاف کرنے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے, وہ معاف کر دیتا ہے. معاف کر دیے, لیکن آج کے بعد اب اگر خدا نخواستہ ہم نے کسی دن بھی کوئی حرام کام کیا, کوئی گناہ کیا, تو جتنے بھی پچھلے گناہ تھے ہمارے وہ سارے کے سارے ہمارے پھر شمار ہو جائیں گے اور ان کی سزا پھر سے ہمیں ملے گی. تو اس خیال میں کبھی نہ رہیں کہ توبہ کرنے کے بعد پچھلے گناہ معاف کرانے کے بعد آگے ہم گناہ کریں اور پھر ہم آزاد ہیں. لیکن اگر ہم نے گناہ کیا توبہ کرنے کے بعد تو پچھلے گناہوں کی بھی سزا ملے گی اور آگے کی تو ملنی ہی ملے گی. اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچنا بھی چاہیے اور توبہ کا بھی اہتمام کرتے رہنا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم بار بار صفائی کے بارے میں اور
ادب و احترام یا آداب معاشرت کے بارے میں سمجھاتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں، کیونکہ آج کے زمانے میں بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جو ہم لوگوں سے سرزد ہو جاتی ہیں، اور جو باتیں پہلے ہم میں پائی جاتی تھی شاید وہ دوسری قوموں میں پہنچ چکی ہیں، کیونکہ ہمارے مسلک کی پہلے مثال ہوا کرتی تھی کہ شیعہ قوم جو ہے وہ سب سے زیادہ صاف ستھری قوم ہے اور سب سے زیادہ عالمانہ قوم، یعنی علم کی بھی مثال دی جاتی تھی اور صفائی ستھرائی کی بھی یعنی مثال دی جاتی تھی، اور اس کے ساتھ ادب کی بھی۔ لیکن آج کا دور سبھی کو معلوم ہے کہ شاید وہ ساری خامیاں ہم لوگوں میں سب سے زیادہ آ چکی ہیں اور دوسری قوموں میں وہ اچھائیاں پہنچ چکی ہیں۔ تو میرے عزیزوں، صفائی سب سے اہم ہے۔ صفائی اگر نہیں کریں گے تو ہماری زندگی کا جینا دشوار اور ہماری عبادت سب رائے گا ہے۔ رات ہم نے راستے میں جاتے ہوئے، حالانکہ ہر مسلمان کے لیے یہی شکایت ہے کہ وہ صفائی سے بہت دور ہو چکے ہیں، اور شاید ہم نے پہلے ہی بیان کیا تھا کہ آپ کو اگر ایریا پتہ کرنا ہے تو آپ کوڑے اور کچرے کے ڈھیر سے پتہ کر سکتے ہیں کہ کس کا ایریا ہے، کس کا نہیں۔ یہ ظاہر سی بات ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور ہم سب جانتے ہیں، لیکن پھر بھی عید اور بقرعید کی نمازوں کا اہتمام ہم سے زیادہ شاید ہمارے بڑے بھائی لوگ کرتے ہیں، اور ہم نے یہ اندازہ بھی اور یہ نظر بھی دوڑائی رات کے مسجدیں صاف ستھری کرنے کے لیے لوگ جو درجو لگے پڑے تھے اور ان کی دھلائی کر رہے تھے، لیکن شاید ہم یہاں کی صفائی سے محروم رہ گئے۔ رات ہی کرنا چاہیے تھا ہم لوگوں کو، جس سے کہ ہم لوگ بھی اس ثواب میں شمار ہو جاتے، لیکن بہرحال ہم اس ثواب سے محروم رہ گئے۔ لیکن آئندہ انشاءاللہ ہمیں کوشش کرنی ہے، اور یہ قدم سب سے پہلے ہمیں بڑھانا ہے کہ ہم جب بھی نماز کا اہتمام کریں یا عزاداری کا اہتمام کریں یا کوئی بھی دینی محفل کا اہتمام کریں، سب سے پہلے ہمیں صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا ہے، اور بڑے اہتمام سے فرش وغیرہ اور جو بھی ہمیں اشیاء استعمال میں لانی ہے اس کا اہتمام کرنا ہے۔ صلوات اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اہم نکات ہیں جو خیر و برکت کے لیے ہیں یا نحوست کے لیے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہم کچھ پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس پر آپ غور فرمائیں اور خاص کر بچوں سے اور جوانوں سے توجہ کا متمنی ہوں۔ سب سے پہلے ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ صبح سویرے اٹھنا، ہمیں سب سے اہم صبح سویرے اٹھنا۔ اس میں کیا فائدہ ہے کہ نماز بھی ہم ادا کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے روزگار یا اپنے جو بھی ارکان ہیں دن بھر کے وہ بڑے ہی خوبی سے اور باسلوب اور بڑے ہی اہتمام سے ہم ادا کر سکتے ہیں اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اس کے بعد باطہارت رہنا سب سے اہم ہے۔ باطہارت یعنی ابھی ہم نے بتایا کہ صفائی جو ہے اسلام نے سب سے اہم بتائی ہے، اور باطہارت کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہر وقت ہمیں 24 گھنٹے باوضو رہنا چاہیے، کیونکہ باوضو رہیں گے تو ہم سے تمام بلائے اور تمام جو یعنی ہمارے خیالوں میں بہت سے خیالات میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بھوت پٹ گئے اور ہم بہت پریشان ہیں، مولویوں کے پاس جاتے ہیں اور نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، ہم تعویذ وغیرہ کراتے ہیں۔ تو کیوں اس کی ضرورت پڑتی ہے؟ ضرورت اسی لیے پڑتی ہے کہ جب ہم گندے رہیں گے یا غلاظت بھرے رہیں گے یا غلاظت ہمارے سامنے ہوگی تو اس پر ناگہانی بلائیں بھی آتی ہیں، اور اس پر جن وغیرہ کا بھی سایہ یعنی بری مخلوق کا سایہ ہو جاتا ہے، یعنی کچرے کے ڈھیروں پر یا جہاں پر گندگی ہوگی وہاں پر بری مخلوق کا سایہ ہو جاتا ہے، وہی انسانوں کو پریشان کرتی ہے۔ اسی لیے ان سے بچنے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عزیزوں کے ساتھ احسان کرنا، یہ ابھی ہم نے بیان کیا کہ زیادہ سے زیادہ عزیزوں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آئیں اور ان کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ گھر کو اور اپنے آپ کو صاف رکھنا۔ بہت سے لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ ناخن ہی نہیں تراشتے یا بالوں کو نہیں بناتے یا دانتوں کو صاف نہیں کرتے، کپڑے بہت اچھے پہن لیں گے، نہا لیں گے، لیکن یہ تینوں چیزیں
انسان کا وہ روح ظاہر کرتی ہیں کہ جو ظاہر ہے تو جہالت کا روح، کیونکہ ناخن تراشنا، بالوں کو تراشنا یا اپنے آپ کو سنوارنا سب سے اہم ہے. خالی نئے کپڑے پہن لینا یا صاف ستھرے کپڑے پہن لینا ہی کافی نہیں ہے، کیونکہ ان سے بیماریاں دور ہوتی ہیں. اگر دانت صاف نہیں کریں گے تو دانتوں کی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی، اور ناخن اگر نہیں تراشیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے ناخن اور ان کی انگلیاں بہت بھدی ہو جاتی ہیں اور ان سے بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. اسی کے ساتھ دسترخوان پر گرے ریزے اٹھا کر ادب سے کھانا. تو دیکھیں یعنی اللہ نے اور اسلام نے ہمیں کھانے کے بعد بھی یعنی کھانا بھی ہمیں دستیاب ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ اس میں برکت بھی دستیاب ہو رہی ہے، لیکن ہم اس پر عمل کریں گے. اس کے بعد اگر عمل نہیں کریں گے تو ہمیں کوئی برکت حاصل نہیں ہوگی. یعنی دسترخوان پر اگر ہم بیٹھے اور کھانا کھا لیے، اکثر کر کے ہوتا ہے کہ چاول کے دانے گر جاتے ہیں یا روٹی کے ریزے گر جاتے ہیں، تو ان کا یہ حکم ہے کہ انہیں باادب اٹھا کر تناول فرمانا یعنی کھانا. تو اس سے ہمارے رزق میں بھی برکت ہوگی، ہمارے دسترخوان میں بھی برکت ہوگی، ہماری عمر میں برکت ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری عزت و آبرو اور تمام جو ہماری نیکیاں ہیں اس میں اضافہ ہوگا.